बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है हमारे रब हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर। सुनने वाले और देखने वालों को मेरा बहुत-बहुत सलाम, शुक्रिया, आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज़्म, दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी बहुत मदद की है इस जिहाद को जारी रखने में। नाज़रीन, आज ही मेरा दिन का दूसरा व्लॉग है। इस वक्त कनाडा में रात है, 4 तारीख है नवंबर की, आपकी सुबह हो चुकी होगी और ये दूसरा मेरा प्रोग्राम है जो कि हम पाकिस्तानी फ़ौज के मुतालिक कर रहे हैं, पार्ट 2। ये करना रोज़ करने का मेरा मकसद ये है या हर दूसरे दिन करने का मकसद ये है कि ये हमें पता चले कि आज जो 4 नवंबर के दिन आपका जो आपकी 5 होगी 4 नवंबर के दिन जो ये अ, पाकिस्तान के ऊपर कारी ज़रब डाली गई है पार्लियामेंट के थ्रू, ये अब क्यों ज़्यादा ज़रूरी पड़ गया है कि हम फ़ौज के ऊपर कब्ज़ा करें, इसको काबू करें। इससे पहले कि आसिम मुनीर और ये फ़ौज जो है, इस मुल्क को जला दे, राख कर दे, इसको टुकड़े कर दे। मेरे मुँह में खाक। सुप्रीम कोर्ट से मेहरबानी करके आप कोई उम्मीद ना रखें। अली बिन गंडापुर, गौहर अली खान, बैरिस्टर ये वो टू फलानों से कोई बस ये समझने की पहले कोशिश करें कि फ़ौज को काबू क्यों करना है और इसकी ताकत को क्यों रोकना है और ये क्या वजह है कि हमने ये सफ़र जो मैंने सफ़र लिया है, अयूब खान से लेकर आसिम मुनीर तक का जो सफ़र है, ये क्यों शुरू किया है? ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ये लंबी जंग है। ये चंद हफ्तों में, महीनों में ख़त्म होने वाली नहीं है। शायद साल, डेढ़ साल में ख़त्म हो जाए, लेकिन लंबी जंग है और उसके बाद भी बहुत लंबी जंग है। तो क्या वजह कुछ बड़े अहम सवाल हैं और फिर बार-बार पूछते हैं, आप भी पूछते हैं, मैं भी पूछता हूँ, कोशिश करते हैं जवाब देने की कि क्या वजह है कि आज की जो हमारी कौम है, पाकिस्तानी कौम है, वो आसिम से, जरनैलों से, फ़ौज के हर अफ़सर जवान से, हर वर्दी पहनने वाले से, हर आईएसआई से, रेंजर से, एफसी से इतनी ज़्यादा नफ़रत क्यों करती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। कुछ लोग कहते हैं, ये हैदर मेहदी ने कराई, हैदर मेहदी ने कराई। तो सुनते जाइए, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। फिर क्या वजह है कि ये आसिम जो है और इसके जो जर्नैल हैं और ये जो फ़ौज में अफ़सर हैं, हमारे जवान हैं, क्या ये इतने बेहिस, बेगैरत, बेशर्म, बुज़दिल क्यों हैं? और ये पहले से ही थे ये हमारे सारे आर्मी चीफ, हमारे जर्नैल, हमारे अफ़सर जवान, हमारा एनसीओ, जेसीओ, हमारा सिपाही, वो एसएसजी वाला कहता है जानबाज़, हमारे वालिद साहब ने उनका नाम जानबाज़ रखा था। मन जानबाज़ और मैं जान देने के लिए ये हमेशा ऐसे ही माज़रत के साथ ये दलाल नुमा इनकी ज़हनियत थी, इनकी कैफ़ियत थी, ये उस ज़हनियत के मालिक थे। ये बहुत कड़वे और बड़े मुश्किल सवाल हैं, जो हमें पूछने पड़े इसलिए कि ये ऐसे है कि जैसे आपको जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा था कि वो आपको बचाएगा, आपको दुश्मनों से बचाएगा, जैसे आपका बाप, जैसे आपकी माँ, उसी ने आपके साथ ज़्यादती की। ये इतना बड़ा शौक है इस मुल्क को कि जिसके ऊपर आपको भरोसा था, उसने ही आपके साथ ज़्यादती की। इसलिए कभी मैं सोचता हूँ कि ये कभी खूबसूरत थे भी कि नहीं थे और इसलिए मैंने ये शुरू किया आपके सामने ये जो सीरीज़ है और इसको देखने के लिए इसलिए कि नहीं कि इस फ़ौज को और ज़लील किया जाए, इनकी गैरत को जगाया जाए। ज़लील तो ख़ैर करने के लिए नहीं है, गैरत जगाने के लिए मैं ज़रूर करता हूँ और बाकी कौम को समझाने के लिए जिनके जो अभी भी इस गलतफ़हमी के शिकार में हैं कि ये बड़ी सीसा-पिलाई दीवार है, ये बड़ी सैक्रिफ़ाइसेस देती है, ये बड़े खून बहाती है, ये इसने मुल्क का दिफ़ा किया। इसलिए मैं ये सीरीज़ है कि ये भी आपके जितने एक ख्वाब है ना इस फ़ौज के मुतालिक या आपकी जो एक गलतफ़हमियाँ हैं, वो दूर हो जाएँ। तो ये जो ड्रामा है, इसका मार्शल रेसेस का, इस पर ज़रा रोशनी डालने की अब ज़रूरत है और आज अगर टाइम रहा तो मैं अयूब खान का जो दौर है, 51 से लेकर 58 तक उस पर थोड़ी नज़र डालूँगा बिकॉज़ पिछला मैंने ख़त्म किया था कि नेहरू ने हिंदुस्तान में क्या किया तो उनकी फ़ौज बच गई और
ہماری فوج جو ہے اتنی ذلیل ترین، کمینی، گھٹیا، بغیرت، بے شرم، بزدل، ایک کرائے کے کتوں کی نما ایک فوج بن گئی۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اچھا جی، تو تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ دے دوں 1857 کی جنگ کا، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں نے مارشل ریسز کا آپ کو بتایا تھا 1857 کے بعد کا، اسی پر آج فوکس ہے۔ لیکن یہ 1857 سے پہلے کا جو ہندوستان تھا، یہ 3 پریزیڈنسیز تھیں، مدراس، بامبے اور بنگال۔ یہ دائیں طرف جو آپ سلائڈ دیکھ رہے ہیں یہ میپ ہے ہندوستان کا۔ اوپر کا جو آپ حصہ پورا دیکھ رہے ہیں یہ بنگال پریزیڈنسی تھی، جس میں پنجاب اور موجودہ جو کے پی ہے وہ شامل تھا بائی دا وے۔ اور لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ یہ دیکھ رہے بامبے لکھا ہوا ہے، اس کے اندر سندھ، بلوچستان اور یہ جو بامبے کا علاقہ ہے یہ شامل تھا۔ اور نیچے کا جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں مدراس، یہ حیدرآباد، میسور اور یہ علاقے۔ تو یہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، یہ ان کا یہ نقشہ ہے آپ کے پاس 1857 سے پہلے۔ نیچے 2 جو ہیں ان کے جو انہوں نے اپنے بنائے ہوئے تھے لوگوز ہیں۔ بائیں طرف برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی میں نے لکھا ہے 1857 کی جنگ لکھا ہے، آزادی کی جنگ۔ بات اس کے 3 میں نے کرنی ہے۔ پہلے کہ جب یہ 1857 میں منگل پانڈے نے بغاوت کا اعلان کر دیا اور اس نے کہا کہ جی میں نہیں کروں گا جو آپ حکم دیتے، اور اس کو لٹکا دیا گیا، پھانسی دے دی گئی۔ منگل پانڈے سپاہی، ہندو سپاہی منگل پانڈے، مسلمان نے نہیں کی شروع، ایک ہندو سپاہی نے کی، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس کے بعد بغاوت ہوئی۔ ابھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ بنگال آرمی کی میرے پاس جو اس وقت لیٹسٹ انفارمیشن ہے، ان کی 98 یونٹس تھی، 98 ریگولر، جس کے اندر کیولری، انفینٹری، آرٹلری سب شامل۔ اس میں سے 94 یونٹس نے بغاوت کر دی تھی اپنے انگریز افسروں کے خلاف۔ یہ پوری بنگال، یہ بنگال کی جو رائٹ پہ دیکھ رہا ہوں، یہ پریزیڈنسی ان کی جو فوج تھی سب سے بڑی فوج تھی، مدراس اور بامبے کی چھوٹی چھوٹی تھی۔ اور وہ لوگ سارے چلے گئے دہلی، اور بھی لوگ گئے، اڑیسہ کے بھی لوگ گئے، تلنگانہ کے بھی لوگ گئے۔ یہ تلنگا جو آپ نام کہتے ہیں وہ بڑا تلنگا ہے، یہ تلنگانہ کے لوگ تھے، وہ بھی دہلی چلے گئے لڑنے کے لیے، لیکن بڑے بدماش نما لوگ تھے، تو وہ تلنگانہ تلنگا بن گئے۔ اور ساؤتھ سے بھی گئے، اڑیسہ سے بھی گئے۔ ہندو پنڈت برہمن جو کہ بائی دا وے 7 باغیوں میں سے یا آزاد پسند آزادی کے جہادیوں میں سے 6 ہندو تھے، 1 مسلمان تھا، یہ بھی یاد رکھیں۔ یہ سب پہنچ گئے مئی 1857 میں دہلی بادشاہ ظفر کے ساتھ، اور انہوں نے وہاں سے انگریزوں کو نکال باہر کیا۔ بڑی لمبی جنگ ہے، میں اس کے بعد کسی وقت ملے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ ستمبر تک جو ہے یہ آزاد جو فورسز تھیں بادشاہ ظفر کے انڈر، انہوں نے قبضہ رکھا۔ کمانڈ اس کی کر رہے تھے ایک بخت خان، صوبیدار تھا آرٹلری کا۔ لوگ کہتے ہیں بخت خان پٹھان تھا، پٹھان کوئی نہیں تھا، روہیلا کا تھا، کوئی کہتے ہیں اودھ کا تھا، کوئی کہتے ہیں اس کے وہ تھے۔ لیکن یہ بخت خان کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا وہ پٹھان تھا، ایسی بات کم از کم ہسٹری نہیں بتاتی بہت۔ ایک تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی جو ماں باپ تھے وہ کسی اور مذہب کے تھے، پھر ماں باپ نہیں، کوئی آبا و اجداد، پھر وہ کنورٹ ہو کے مسلمان بنے۔ اینی وے بڑا زبردست آدمی تھا، اس نے خیر جنگ کمانڈ کی، لڑی بڑے۔ ستمبر 1857 میں جب انگریز فوج نے واپس لیا، کوئی 10,000 تھی فوج، 10,000، 7,000 70% جو ان کے لوگ تھے، 70%، کچھ لوگ کہتے ہیں 60%، کچھ لوگ کہتے ہیں 70%، وہ پنجابی مسلمان اور پٹھان یونٹیں تھی۔ پنجابی مسلمان اور پٹھان، مطلب کہ 60 سے 70% وہ فوج جو انگریزوں نے حملہ کیا دہلی کے اوپر ریٹ کرنے کے لیے، وہ پنجابی مسلمانوں کی تھی اور پٹھانوں کی کمپرائز کرتی تھی۔ باقی اور بھی تھے، سکھ بھی تھے اور راجپوت ماچو اس ٹائپ کے لوگ تھے، اور ان کے اپنے کچھ جو برٹش ٹروپس تھے، وہ خیال ہے کہ کہتے ہیں کہ جی 1100، 1200، 2000، یہ فگرز آپ کو مختلف جگہ پہ۔ اب آپ لوگ جو ہیں خود ہی جا کے ان فگرز کو اوتھینٹیکیٹ بھی کر سکتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں، آپ کو ملے گی۔ تو یہ ایک چیز، اگر اب یہ منظر نامہ ہے 1857 ستمبر پہنچ گئے ہیں دہلی کو،
دہلی کو 3-4 ہفتے، کچھ لوگ کہتے ہیں مہینوں تک لوٹ، پلنڈر اور ریپ، خاص طور پہ مسلمان عورتوں کا. یہ عام تاریخ ہے، آپ جا کے پڑھ لیں، برٹش آرکائیو سے کتابیں نکال کے دیکھ لیں. برٹش انڈیا کی جو وہ جو آرکائیوز ہیں اس میں جا کے آپ دیکھ لیں جو لنڈن میں ہیں. اور کون تھے سارے؟ زیادہ تر کون کرنے والے تھے؟ اپنے بھائی پنجابی مسلمان اور پٹھان، اپنی ہی مسلمان عورتوں کا. وہی جو ان لوگوں نے بہت سال، 1 سینچری کے بعد جا کے، 114 سال بعد جا کے بنگلہ دیش میں کیا. تو یہ شروعات ہیں جی اس فوج کی جڑ کی. اب آگے آ جائیں. اب جناب بنیاد بنی مارشل ریسز کی جنگجو قومیں. انگریزوں نے کہا یہ بنگالی تو بہت ہی خبیث آدمی ہے، یہ تو ہمارے قابو میں نہیں آئے گا. 94 یونٹس نے بغاوت کر دی، اس کو فوج میں مت رکھنا. ہم جنگجو قوموں کا نام دے کے نا، یہ 9 صفتوں والی جو قومیں ہیں نا، ان کو رکھیں گے اپنی فوج میں. صفتیں کیا تھیں جی؟ برطانوی تاج کے بہت وفادار، پہلی صفت سب سے پہلی. لوئل ٹو دا برٹش قوم. دوسری، ذرا سی بھی حب الوطنی نہیں ہے اپنے ہندوستان کے لیے. کوئی قوم پرست کی کہیں سے بھی کیڑا رجحانات نہیں ہے، ان کے اندر کوئی وائرس نہیں ہے. اتھارٹی کے تابع، 2 تھپڑ مارو کہیں گے جی، 4 مارے 6 لاتے بھی مارے. بالکل جھکے ہوئے غلامانہ کیفیت والے لوگ ہیں. پیسوں کے لیے لڑتے ہیں، مرتے ہیں، کرائے کے گریلے ہیں. کنٹرول کرنے میں بہت آسان، کبھی سر نہیں اٹھائیں گے. ان پڑھ ہیں، پسماندہ ہیں. عام طور پہ بائی دا وے یہ لوگ سارے کہتے تھے کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو ان پڑھ ہیں، بہت کم پڑھے ہوئے ہیں، پسماندہ ہیں، غریب ہیں، ذہنی طور پر کم تر، انفیریئر، انٹلیکچولی انفیریئر. یہ نہیں ہے کہ اسٹنٹڈ گروتھ ہے، شاید وہ بھی ہو، یہ میں نہیں کہہ رہا بائی دا وے. یہ انگریزوں نے اپنے خود صفتیں ڈھونڈی کہ یار یہ صفتیں والی جو قوم ہے نا، ان کو ہم نے اپنی فوج میں اب رکھنا ہے، بھرتی کرنا ہے. اور کہتے ہیں جی قیادت کی ان میں کوئی عنصر ہے ہی نہیں، لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہیں، اور یہ پہل کا بھی نہیں کرتے، بس پیچھے بھیڑ بکریوں کی طرح چلتے ہیں. اور ایک چیز ان کی اچھی ہے کہ جسمانی ذرا گبرو جوان ہیں، ڈاڈے ہیں، سخت ہیں، اور جسمانی ساخت اچھی ہے، اور لڑائی شڑائی اچھی کرتے ہیں جی. کھانا مانا ٹھیک کھاتے ہیں، موٹے تگڑے، لڑائی کر. باقی اب یہ کون سی تھی قومیں، یہ بھی دیکھ لی طرح. یہ ان کی ہسٹری ہے. مجھے کچھ نہ کہیں آپ. پنجابی مسلمانوں کی کون تھی جی؟ اوان، ارائیں، بلوچ، گکھڑ، گجر، جنجوا، جاٹ، کمبو، کھوکر، مغل، راجپوت، قریشی، سیال، سید. خادم حسین بھی شامل ہے، ہم بھی شامل ہیں اس میں. پٹھانوں کی کون تھی؟ افریدی، یوسف زئی، خٹک، مومند، وزیری، مسعود، شنواری اور اکزئی. مروت، بنو وزیر، بنگش، کاکڑ، شرانی، دورانی، غلزئی، لودھی. نہیں بھی لودھی بھی شامل ہے، شیر افضل مروت بھی شامل ہے، کاکڑ بھی شامل ہے. سارے آپ کو نظر آ گئے ادھر. پریز خٹک بھی شامل ہے جی. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. اچھا جی، سندھی بلوچی، مری، بگتی، مینگل، رند، تالپو، کلوڑا، سما. اب مجھے بتائیں، کوئی بچہ ہے اس پاکستان کا جو یہ علاقہ ہے، کوئی بچہ ہے کہ میں جب بھی یہ دہراتا ہوں، میرا جو دل ہے نا، وہ ایک مطلب میں ٹوٹ جاتا ہوں نا، قسم سے میں ٹوٹ جاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے بے غیرت، اتنے بے حس، اتنے بے شرم، اتنے بے حیا، اتنے بزدل، اتنے کمینے، اتنے گندے صفتوں کے یہ تمام قومیں لا کے تو نے اکٹھا کر دی اس زمانے میں.
ہندوستان پر. اب میں یہ بات بہت بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کر. اب میں آپ کو مجھے تو قسم سے رونا آتا ہے. مجھے رونا آتا ہے کہ یہ لوگ یہ صفت مجھے بتائیں ان 9 صفتوں میں سے 2 نمبر سے لے کر 9 نمبر تک اس وقت افواج پاکستان کے افسر جوان کی عکاسی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اوپر جو ہے نا ویری لوئل ٹو برٹش کراؤن کے برطانوی تاج کے بہت وفادار کو ہٹا کے لکھ دیں اپنے آرمی چیف کے وفادار ہیں. اگر وہ آپ لکھ دیں کوئی حب الوطنی نہیں ہے, ملک کا کوئی خیال نہیں, اس کے آئین کا نہیں, اس کے قانون کا نہیں, بالکل تابع ہیں, ڈرپوک ہیں, جو آرڈر ملتا ہے حکم ملتا ہے غلط صحیح اس کو کہتے ہیں کہ بس کر لو. مرسنریز ہیں پیسے کے لیے, پلاٹوں کے لیے, گھر کے لیے, نوکری کے لیے, جیمر کے لیے, سٹاف کار کے لیے اپنا ضمیر بیچ دیا. آرام سے کنٹرول, کوئی ہے ہی نہیں ان کے اندر غیرت کہ یہ اٹھ کے کہے نہیں عاصم منیر غلط کیا, باجوہ تو نے غلط کیا, ایوب خان تو نے غلط کیا. نہ, سوال بزدل, بغیرت, بے شرم, بے حیا, ان ایجوکیٹڈ, 11ویں 12ویں پاس تو ویسے ہی ہیں, 3 جماعتہ پاس ڈائریکٹ حوالدار یہ ہوتا ہے. اور یہ عاصم منیر تو یہ تو افسر بھی نہیں تھا, کیا 2nd ڈویژن 3rd ڈویژن پڑھ کے فوج میں بھرتی ہوتے ہیں, پھر کہتے جی ہمیں بڑا دماغ. آپ نے دیکھ لیا 2.5 سال میں پتہ چل گیا ان کا دماغ کیسا ہے, کیا کر سکتے, کیا سوائے طاقت, سوائے گولی, سوائے بندوق. کوئی لیڈرشپ ہے, کوئی ان کی عزت کرتا ہے, کوئی یہ کسی چیز پہل ہاں کرتے ہیں مظلوم کے اوپر ظلم کر, ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹنے میں, لائرز کو اٹھانے میں, ایک زبردست لیڈر کو قید کرنے میں, اس کے خلاف کیسز, پارٹی کو تباہ کرنے میں, ملک کو توڑنے, ملک میں افراتفری نفرت پھیلانے میں. اور یہ جو نیچے نا ویل بلٹ اینڈ گڈ فائٹر کے لڑتے اچھے, یہ بھی نہیں کر سکتے, ان کے اندر یہ بھی نہیں ہے. تو جناب آج میں یہاں ختم کرتا ہوں. میں مائی ہارٹ از بروک, میرا دل ٹوٹا. میں سوچ کے کہ یار یہ اب آپ کو سمجھ ہے کہ اس قوم کو, اس فوج کو کیوں تبدیل کرنا ہے, اس کی سوچ کو, اس کی اپنی, اس کا ڈی این اے کو. یہ عاصم منیر اور اس کے جرنیل, مطلب عاصم منیر کو آپ دیکھیں, میں بھی کیلکولیٹ کر رہا تھا, یہ نومبر 27 تک تو اس کو مل گئی. اگر یہ زندہ رہتے, جو کہ میرا خیال ہے نہیں رہے گا, اگر یہ رہتا ہے تو یہ اللہ کو پتا ہے یہ 24 لیفٹیننٹ جنرل بنائے گا. اور اگر یہ 5 سال اس کی اور مل گئے تو یہ نومبر 32 تک میرا نہیں خیال زندہ رہتا ہے, باقی اللہ کو پتا ہے. یہ 40 اور لیفٹیننٹ جنرل بنائے گا, مطلب کہ یہ 64 لیفٹیننٹ جنرل بنانے کی اس کے پاس اس وقت پوٹینشل کیپیسٹی ہے. اس وقت ہمارے میجر جنرل ہیں تقریباً 160, ان میں سے کوئی 126 ہیں, باقی فارغ ہیں, سپرسیڈڈ ہیں. تو یہ 64 میجر جنرل بنا سکتا ہے نومبر 32 تک. تو 1 اور 2 تو سارے میجر جنرل جو ہے نا وہ اس کے بس اب جوتے چاٹ رہنے کے تیار ہیں کہ کسی طرح اس کے رائٹ سائڈ پہ رہیں کہ ہمیں یہ میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل بنا دے, کور کمانڈر بنا دے. خیر آگے چل کے آپ کو بتا دوں کہ ہوگا کیا, ابھی تو پارٹی شروع ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے, خاص طور پہ جو پاکستان میں جنگ لڑے. اور یہ جو ہماری فوج ہے جو اس میں اندر اتنی بے غیرتی, بے شرمی جو میں نے آپ کو بتائی ہے, جو 1857 سے پہلے ان قوموں میں کوٹ کے بھری گئی تھی, ان دعا ہے کہ ان کے اندر کوئی شرم ہو, کوئی حیا ہو, کوئی جرت ہو کہ وہ اپنا نام بھی صاف کریں اور پاکستان کو بھی بچائیں. اور جو بیچارے قید میں مصیبت ہیں, خان صاحب اور ان کے ساتھ باقی لوگ جو حقیقی جینوئن قید میں ہیں, کوئی جعلی قید میں بھی لوگ ہیں, جو حقیقی قید میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے. اور جو شہید ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی ہم السلام علیکم, خدا حافظ. بہت شکریہ جناب.